बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़ससुल अंबिया की सीरीज़ मौजू हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और आज बहम्दिल्लाह 5वां प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मौजू पर। पैनल हमारा वही जिसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को, जो कुरान करीम में मज़कूर है, उस पर गुफ्तगू का आगाज़ किया था। ख़वातीन व हज़रात, हमारी गुफ्तगू पहुँची थी कहाँ तक? हमारी गुफ्तगू पहुँची थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पोतीफार यानी अजीज़ मिस्र ख़रीद कर ले आते हैं और बीवी से ये कहते हैं, ज़ुलेखा से, कि इस बच्चे को अपने घर पे हम रखते हैं, यह हमारे लिए शायद मुफीद साबित हो और क्यों ना हम इसे अपना बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र के घर पर रहना शुरू कर देते हैं और इक़्तिदार के जो उमूर हैं, सल्तनत के जो उमूर हैं, वो जब घर में गुफ्तगू होती है उसे भी समझना वो शुरू करते रहते हैं। अल्लाह ताला इक़्तिदार का रास्ता, सल्तनत का रास्ता हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए खोल रहा है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है ना, वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्द, और जब ये आयत हो उसके फौरी बाद वलनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस, कुरान करीम इरशाद फरमाता है। कल हमने बात की थी कि इक़्तिदार का रास्ता अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए किस तरह खोल रहा है, कैसे वो रास्ता बना रहा है। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे, शुरू करेंगे यहाँ से कि अल्लाह ताला जो तावील अहादीस की बता रहा है अल्लाह ताला, उससे क्या मुराद है। ये तावील अहादीस और ताबीरुर रोया में क्या फ़र्क होता है, ये रखेंगे सवालात अपने उलमा कराम के सामने, और फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हम बात करेंगे उस बहुत अहम वाक़े पर कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम घर में मुक़ीम है और ज़ुलेखा एक चाल चलती हैं, वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा। इस पर भी हम बात करेंगे कि ज़ुलेखा के दिल में एक ख़याल आया, एक वसवसा आया, और यूसुफ़ के दिल में भी एक ख़याल आया। क्या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दिल में जो वलक़द हम्मत बिही के बाद वह हम्मा बिहा यहाँ कुरान करीम बयान फरमा रहा है, उसके माना क्या हैं, उसकी तफासीर क्या हैं, वह हमें बताएंगे हमारे अहद के मुमताज़ उलमाए कराम। इस वक्त हम जा रहे हैं लाहौर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क़याम सुबह का आगाज़ होता है आयात रब्बानी से। क़ारी खालिद उस्मान अलवी साहब से गुजारिश है कि आयात रब्बानी की तिलावत से क़याम सुबह का आगाज़ करें। आइए लाहौर चलते हैं। शुक्रिया अनीक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम एक बार फिर लाहौर जा रहे हैं, जहां मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए एक बार फिर लाहौर। बहुत शुक्रिया अनीक साहब, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यूसुफ ने कहा कि आज के दिन से तुम पर कुछ अताब व मलामत नहीं है, खुदा तुमको मुआफ़ करे और वो बहुत रहम करने वाला है। ये मेरा कुर्ता ले जाओ और इसे वालिद साहब के मुंह पर डाल दो, वो बीना हो जाएंगे, और अपने तमाम अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी पर रहम न करे तो अल्लाह ताला की तरफ से उस पर भी रहम न किया जाएगा। बहुत शुक्रिया असलम राव साहब। ख़वातीन व हज़रात, तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब, मुमताज़ आलिम दीन, सब जानते हैं। मज़ीद तारुफ में क्या कराऊँ आपका, आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब, बहुत मारूफ और मकबूल नाम। इससे पहले कि हम सूरह यूसुफ के हवाले से अगला सवाल रखें, यानी कल के प्रोग्राम के जहाँ इख्तिताम हुआ था उसके बाद जोड़ें हम सवाल को। क्विज़ कंपटीशन, कल के सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल। कल हमने सवाल ये रखा था कि रूहुल अमीन किस फरिश्ते को कहा जाता है। रूहुल अमीन किस फरिश्ते को कहा जाता है? सही जवाब है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। और आज का सवाल नोट फरमा लीजिए कि कुरान करीम में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र किस पैगंबर के साथ हुआ? कुरान करीम में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र किस पैगंबर के साथ हुआ? तीन ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, दूसरा ऑप्शन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तीसरा ऑप्शन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। तीनों ऑप्शंस स्क्रीन पर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे टेलीफोन नंबर्स, हमारा ईमेल एड्रेस और हमारा SMS का नंबर भी स्क्रीन पर आ रहा है। दुरुस्त जवाब रवाना फरमाइए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब से। डॉक्टर साहब, इख्तिदार का रास्ता अल्लाह ताला खोल रहा है, जिस पर कल गुफ्तगू आप हजरात ने अता फरमाई। फिर आगे फौरी बात आयत आती है कुरान करीम की कि हम नुअल्लिमुहु मिन तावीलिल अहादीस, यहाँ पर अहादीस की तावील का इल्म अल्लाह ताला दे रहा है। इस पर ज़रा गुफ्तगू फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक स्टेप पीछे से थोड़ा सा चलते हैं। जी। इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि जिनका नाम पोतीफार कहा गया है, वो हज़रत यूसुफ में वो कैसे देखते हैं कि इसको अच्छी जगह के ऊपर, अच्छे मकाम के ऊपर रखना, ये हमें नफ़ा पहुंचाएगा और हम इसको अपना बेटा बना सकते हैं। असल में पोतीफार जो लफ्ज़ है इजिप्शियन, उसमें ये बुनियादी तौर पे एक ओहदा है, कहना चाहिए, ये नाम नहीं है। पोतीफार जो इजिप्शियन में आया है उसके माने हैं अल्लाह से मंसूब या अल्लाह से बिलोंग करने वाला। तो वहाँ जो मजहबी ओहदा होता था तो उसको ये कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि पोतीफार जो थे वो बुनियादी तौर के ऊपर मजहबी आलिम थे, और जो मजहबी आलिम होता है अगर उसमें अल्लाह की तड़प हो, एक खुदा को जानने की वो हो, तो उसमें अल्लाह ताला नूर बसीरत जो है वो कुछ ना कुछ पैदा कर देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इब्तिदा में ही अपनी बीवी से कह देते हैं कि इसका ख्याल रखना, अच्छे मकाम पे रखना, ये सारा। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मक्कन्ना ले यूसुफ़ा। अब हमने यहाँ जो इनको तमकीन अता कर दी, अर्ज़ के ऊपर ठहरा दिया, तो अब वले नुअल्लिमुहु, यहाँ लाम जो है वो तालील का है। हमने ये इसलिए किया कि इनको तावील अहादीस दें, तो इसको मक्कन्ना के पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि एक तो इसका उमूमी तसव्वुर ये है कि ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया, वो तो दिए ही, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि मक्कन्ना के अगर उससे करें तो इसमें पूरा इल्म जो है वो इसका है कि उमूर ममलिकत कैसे चलाए जाते हैं, रमूज़ सियासत क्या होते हैं, मामला फहमी क्या होती है,
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو پیش آمدہ واقعات ہیں، احادیث کے لفظ سے حدث سے ہے کہ جو واقعات روز بروز پیش آتے جائیں گے ان کا فہم بھی اور ان کا حل بھی، ٹھیک یہ سب کا سب اس میں شامل ہے۔ اچھا، یہ بہت اہم بات۔ اور شیخ صاحب یہ کہ اس کا ایک اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب حکومت کا ایک اعلیٰ افسر، جو فوتیفار کی بات ہوئی، عزیز مصر کے گھر پر جو ماحول ہے جس میں ریاستی جو مسائل ہیں اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ 17-18 سال کی عمر حضرت یوسف علیہ السلام کی، 3 برس رہتے ہیں عزیز مصر کے گھر پر، تو وہ گفتگو سن رہے ہیں، یعنی ایک عالم اسباب بھی تعمیر ہو رہا ہے اور ذہن پروری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کام کر کے دکھا رہا ہے۔ یہاں پر جو احادیث کی تعویل الاحادیث کی جو بات ہو رہی ہے اور تعبیر الرؤیا، دونوں کے مابین کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات میں ایک بات میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ وضاحت بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب پیغمبروں کو بھیجا ہے تو ان کی ذمہ داری صرف چند عقائد کے بیان کر دینے اور چند عبادات کے سکھا دینے تک محدود نہیں ہے۔ جیسے آج کے دور میں بھی دین کا تصور ہمارا بگڑ گیا، ہم نے دین کو چند خانوں میں محدود کر دیا کہ کچھ عقائد کی گفتگو، کچھ عبادات کے حوالے سے گفتگو ہو گئی تو ہو گئی، اس کے بعد ہمارے شب و روز کے معمولات، میری انفرادی زندگی سے لے کے میری خاندانی زندگی، میری خاندانی زندگی سے لے کے میری معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، سیاسی زندگی اور حکومت کی سطح تک کے معاملات، اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے کہ پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے جو وحی عطا فرمائی، جو تعلیم انسانیت کو عطا فرمائی، وہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے ہے۔ تو یہ بڑا بگڑا ہوا تصور ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بڑائی کو مصلی پر کی جانے والی یا بیان کی جانے والی تکبیرات اور مساجد میں ادا کی جانے والی نماز تک محدود کر دیں، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم کو زندگی کے اجتماعی معاملات سے باہر نکال دیں، جس کو آج کی اصطلاح میں سیکولرزم کہا جاتا ہے، کہ جہاں خدا کی خدائی کو چند عبادت خانوں تک محدود کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو زمین میں آگے چل کر اقتدار بھی عطا فرمائیں گے، حکومت بھی عطا فرمائیں گے، جس کے لیے وہ تیاری ہے عالم اسباب میں، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ جس سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو گزارا جا رہا ہے۔ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا دو، بہت اہم بات آپ نے بیان کی۔ نبی سسٹم چینج کرتا ہے، جی ہے نا، وہ ایک صرف یہ کہ صرف واعظ، دعوت، تبلیغ کی حد تک ہی نہیں، بالکل انی حفیظ علیم کا مطلب صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، مخلوق خدا کو فیض پہنچانا اور اس کے ساتھ ساتھ سسٹم کو چینج کرنا۔ اور جو سسٹم اگر ہم کہیں تو وہ عدل پر مبنی نظام ہوا کرتا ہے، جو تمام پیغمبروں کا بنیادی مقصد ہے۔ قرآن بتاتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا، معجزات عطا فرمائے، کتابیں عطا فرمائی، شریعت کی میزان عطا فرمائی، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے، سجانے کے لیے نہیں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے۔ یہی رسول اللہ کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں، اور آج یہ امت کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ قرآن بتاتا ہے سورۃ النساء کی آیت 135 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8، کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ قسط کے، عدل کے قائم کرنے والے بن کر۔ تو پیغمبروں کی دعوت انقلابی دعوت ہوتی ہے، جو سسٹم کو اور نظام کو چیلنج کرتی ہے اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب اللہ رب العالمین کی غلامی میں لانے کی بات کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں ایک کیا کہنے، نبی جو آتا ہے، رسول جب آتے ہیں، تمام پیغام ایک ہی لے کر آتے ہیں، اور جو قسط کی بات کی، عدل کی بات کی، انصاف کی بات کی، انصاف کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور صرف مسلح تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورا نظام اللہ کی زمین پر نافذ ہوتا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا صرف اللہ والوں کا یہ کام نہیں ہوتا ہے، ہر اس شخص کا کام ہوتا ہے جس کے دل میں توحید کی شمع روشن ہوتی ہے۔ اچھا، تعبیر الرؤیا اور تعویل الاحادیث، یہ سوال میں نے یہ بھی شامل کیا تھا، ڈاکٹر صاحب اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ عام طور پر تصور، یہ ایک عام آدمی کا تصور یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یا حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دے دیا گیا تھا بس، لیکن جو تعویل الاحادیث ہے اس کا کینوس بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ جی، اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے تعویل الاحادیث میں کے بارے میں عرض کیا کہ
حدیث کا جو لفظ ہے وہ حدث سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں پیش آمدہ معاملات، نئی نئی چیزیں، حادثات، جس کو ہم حادثہ تو برے معنی میں لیتے ہیں اردو زبان میں، لیکن عربی زبان میں ہر وہ چیز کی جو نئی آ جائے سامنے اس کو حادثہ کہتے ہیں۔ رویا کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنا جو حالت منام میں ہوتا ہے، نیند کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی تعبیر ایک علیحدہ چیز ہے کہ خواب جو ہیں وہ الہی بھی ہوتے ہیں، شیطانی بھی ہوتے ہیں، خود انسان کے نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ تو جس کو تعبیر رویا کا وہ دیا جاتا ہے، خواب علم دیا جاتا ہے، تو وہ اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے کہ اس میں کون کون سے اجزاء جو ہیں وہ بتا سکتا ہے کہ یہ الہامی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس میں مستقبل کی پیش گوئی ہے، یا یہ شیطان کی طرف سے تم کو بہکایا جا رہا ہے، وہ ہے۔ تعویل الاحادیث کا کنوینس جو ہے وہ بڑا ہے، اور اس کو ایک تم نے عرض کی کہ مکنہ لیوسف کے حوالے سے دیکھیں تو اس سے اس کے آگے جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ واللہ غالب علی امرہ۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ پورے سورہ یوسف کا جو جسٹ ہے وہ اس ایک جملے میں آ گیا، سبحان اللہ، واللہ غالب علی امرہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی تعویل احادیث سے اگر ہم یہ مراد لیتے ہیں، اور جو یقیناً ہے کہ گویا کہ جو نظام ہے اور ملکی معاملات ہیں ان کا علم، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ دے رہا ہے کہ پھر ہم اس کو غالب کر کے، اللہ تعالیٰ اپنے امر پہ غالب ہے، جب وہ یہ سکھا رہا ہے تو بلا وجہ نہیں سکھا رہا، یہ جو ہے وہ نافذ کر کے بھی ان کے ذریعے سے دکھائے گا۔ اور اس پورے سورہ میں عجیب طرح سے یہ آیت جو ہے وہ چلتی ہے کہ برادران یوسف نے کچھ چاہا لیکن ہوا کچھ، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور مقصود تھا۔ زلیخا نے کچھ اور چاہا، اس کو اللہ تعالیٰ کو کچھ اور مقصود تھا۔ اسی صورت سے آپ دیکھتے چلے جائیے کہ عزیز مصر نے کوئی بات چاہی، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو کس طرح سے ایک غلام کے طور پہ لایا گیا، لیکن وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کا امر غالب آیا، وہ بادشاہ بنے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں پورے سورے میں آپ دیکھیں تو واللہ غالب علی امرہ جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا امر تو غالب ہونے کے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ تو یہ جو تعویل الاحادیث اس کا بھی اس سے تعلق ہے کہ یہ ہم سکھائیں گے نہیں، صرف اس کو غالب کر کے بھی غالب کر کے دکھائیں گے، ہاں، اور لوگوں کو یقین کروائیں گے، اور آنکھوں حق الیقین کی بات ہوگی، عین الیقین کی بات ہوگی۔ اسے تھیوری نہیں ہے بلکہ پریکٹیکلی ایسا ہوگا، پریکٹیکلی ایسا ہوگا، اور دیکھیں گے لوگ اپنی آنکھوں سے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اب یہ بہت اہم آیت ہے، یہ اس آیت میں کیا اللہ تعالیٰ عطائے نبوت کی بات کر رہا ہے؟ شیخ صاحب میں چاہتا ہوں آپ شروع کریں اس سے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک بنیادی بات تو یہ کہ ہر نبی، ہر پیغمبر پیدائشی طور پر نبی ہوا کرتا ہے، تاہم ایک سرٹن ٹائم پر جا کر ان کا ظہور نبوت ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز 40 برس میں ہو رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی خاک کے پتلے اور روح کے درمیان تھے۔ تو دو بنیادی باتیں ہیں کہ پیغمبر پیدائشی طور پر، بنیادی طور پر نبی ہوا کرتے ہیں، ایک سرٹن ٹائم پر ان کے اوپر ان کا ظہور نبوت کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام ہیں، جب مدین سے واپس آ رہے ہیں اور جب اللہ رب العالمین سے کلام ہو رہا ہے تو پھر ان کو یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ان سے ہوا، اور اب ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی عطا ہو رہی ہے۔ تو یہاں جو الفاظ آئے کہ ان کو حکم بھی عطا کیا گیا اور علم بھی عطا کیا گیا، حکم سے مراد حکمت بھی لی جاتی ہے اور حکم سے مراد حکومت بھی لی جاتی ہے۔ بعض اوقات آئندہ پیش آنے والے واقعات کو اللہ رب العالمین پہلے بیان فرماتے، اللہ کا علم تو علم کامل ہے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات بیان فرماتے ہیں وہ یقینی ہوا کرتی ہے۔ تو حکم سے مراد حکمت بھی لی جاتی ہے، حکم سے مراد رب العالمین کے احکامات بھی لیے جاتے ہیں، اور حکم سے مراد حکومت بھی لی جاتی ہے، اور علم سے مراد علم نبوت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وحی الہی کے آنے کی طرف بھی اشارہ ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس میں قوت فیصلہ، یعنی حکم کو ہم قوت فیصلہ سے تعبیر کریں یا ہم حکمت سے تعبیر کریں ڈاکٹر صاحب؟ بنیادی طور کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حکمت کی لفظ ہے قرآن مجید میں تو وہ بطور علیحدہ ایک اصطلاح کے آئی، جی، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 مقامات کے اوپر آیا ہے۔ تو حکمت یہاں ہمارا خیال مراد نہیں ہے، بلکہ قوت فیصلہ مراد ہے۔ اچھا، اور علم کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آتا ہے رب زدنی علما، تو یہ کیمسٹری کا اور میڈیکل کا علم نہیں ہے،
وہ یہ ہدایت ہے کہ جس کے تسلسل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ تو علم سے مراد نبوت ہے کہ جب وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جہاں سے پھر جیسا شیخ صاحب نے فرمایا کہ وہ مقام آتا ہے کہ جہاں گویا کہ کہا جاتا ہے کہ اب تم نبی بنا دیے گئے، تو گویا وہ اب تبلیغ کا جو دور ہے کہ جہاں پیغام کو پہنچانا ہے اور لوگوں تک پہنچانا، اس کے اوپر عمل کروانا ہے۔ تو حکمت یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو تعویل الاحادیث دی گئی ہے، تو وہ فہم پیدا ہوا کہ جس سے معاملات کو سمجھنا ہے، اور پھر معاملات کو سمجھنا اس پیگن سوسائٹی میں کہ جہاں خدائے واحد کا تصور نہیں ہے بنیادی طور کے اوپر، وہاں اپنے علم نبوت سے اس کو اس طرح سے نافذ کرنا کہ حکومت وقت سے بھی ٹکراؤ نہ ہو اور احکام الہی بھی نافذ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ حکم ہے اور وہ علم ہے، اور وہ علم ہے اس کے درمیان۔ لیکن جیسے آپ نے بات فرمائی کہ حکومت وقت سے ٹکراؤ بھی نہ ہو، تو اس میں حکم بھی ہے اور علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ بالکل ظاہر ہے ان دونوں میں بیلنس رکھنا یہ خود حکمت ہو جاتی ہے، یہ خود حکمت ہو جاتی ہے، اور جسے ہم نے حکمت عطا کی فقط اوتیہ خیرا کثیرا، اسے خیر کثیر عطا کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ۔ اچھا، اب ذرا سا ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ ہم بہت ذرا اسپیڈ ہماری کم ہے، تو ہم چاہ رہے ورنہ سورہ یوسف پہ ہی ہمیں کوئی 1.5 مہینے بات کرنی پڑ جائے 23 برس میں تو قرآن کا نزول ہوا، 1400 برس سے بیان ہو رہا ہے، جی ہاں، قیامت تک ہوتا رہے گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ تو بس سعادت کی بات ہے کہ ہم کچھ اس سے اخذ کر لیں حکمت کے موتی، ورنہ ہمارے بس میں کہاں کہ اس میں کسی درجے میں بات بھی ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام رہ رہے ہیں عزیز مصر کے گھر میں، زلیخا موجود ہیں، اور ایک بہت اہم واقعہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ نا غلقت الابواب وقالت حیت لک، دروازے بند کر دیے زلیخا نے، اور پھر وہ جو واقعہ ہے اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے۔ اور وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہ جو قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ اس پر ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں حضرات بات کریں۔ جی، بڑا ہی نازک مقام ہے قرآن حکیم کا، اور ہمارے آج کے دور کے اعتبار سے بھی اس میں علم و حکمت کے بڑے خزانے ہیں جو رب العالمین نے عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ابھی بالکل نوجوانی کی عمر میں ہیں، اور رب العالمین نے بڑا حسن بھی ان کو عطا فرمایا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ خاتون بہرحال عزیز مصر نے یہ تو کہا کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں، لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ بیٹے بنے بھی ہیں تو منہ بولے بیٹے بنے ہیں۔ منہ بولے بیٹے میں اور حقیقی بیٹے میں بہت فرق ہوا کرتا ہے، اور شریعت کے احکام بھی بہرحال دونوں کے اعتبار سے علیحدہ ہیں۔ پھر ایک تنہائی کا معاملہ، جس کے متعلق ہم نے ایک حدیث کا ذکر پہلے بھی کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دو نامحرم تنہائی میں ہوں گے تو وہاں تیسرا شیطان ہی ہوگا جو ورغلانے کی اور اکسانے کی، پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس خاتون نے جب یہ دیکھا کہ شوہر اس کا گھر سے باہر ہے تو اس نے معاذ اللہ برائی کی دعوت دینا چاہی سیدنا یوسف علیہ السلام کو۔ اگلی بات اس زمن میں یہ ہے کہ اچھا اگلی بات، کیونکہ تفصیل طلب ہے اگلی بات، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بریک پہ چلے جائیں، اور جیسے واپس آئیں گے جہاں بات آپ کی کٹی ہے وہیں سے بات ہم شروع کریں گے۔ خواتین و حضرات، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور اس وقت ہم جس جگہ پر ہیں وہ جگہ یہ ہے کہ زلیخا نے دروازے بند کیے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک چال چلی، ایک سازش تیار کی جا رہی ہے۔ نبی کی عصمت، نبی کا کردار کیا ہوتا ہے، ضبط نفس کیا ہوتا ہے، حیا کیا ہوتی ہے، اور جہاں گناہ کا احتمال ہوتا ہے وہاں سے نبی کس طرح دور ہٹتا ہے۔ اور وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا بہت نازک معاملہ ہے کہ زلیخا کے دل میں ایک خیال آیا اور یوسف کے دل میں ایک خیال آیا، کیا دونوں خیال برابر ہیں؟ ایک خیال سے مراد کیا ہے، کیا ارادہ یا وسوسہ؟ اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ پیام صبح، موضوع حضرت یوسف علیہ السلام، تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے۔
خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز ہمارے اس وقت اسکرین پر آ رہے ہیں. اب آپ سوالات کر سکتے ہیں. کوشش کیجیے گا کہ موضوع سے متعلق ہوں. کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کل ہم نے سوال پوچھا تھا کہ روح الامین کس فرشتے کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ قرآن کریم میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کس پیغمبر کے ساتھ ہوا؟ قرآن کریم میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کس پیغمبر کے ساتھ ہوا؟ 3 آپشنز: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت لوط علیہ السلام. ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. اپنا درست جواب روانہ فرمائیے. جہاں ہماری گفتگو رکی تھی شیخ صاحب، وہیں سے ہم بات شروع کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور وہ زلیخا کی ایک چال، اس پر گفتگو فرما رہے تھے آپ. بلکہ چال اور دعوت گناہ زلیخا کی طرف سے. ایک اور بات کو دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام پر نوجوانی کے عمر میں ہیں، اور یہ عورت بھی کوئی معمولی عورت نہیں ہے. ایک خاندانی عورت ہے جس کا شوہر ایک بڑے منصب پر فائز ہے. اور اس حوالے سے مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جو بخاری شریف میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 افراد کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن، جب اللہ کے سائے مراد لی کہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کو ایک صاحب جمال اور صاحب مال خاندانی عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہو اللہ کے خشیت کی وجہ سے. اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. تو گویا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نہیں، اس میں ایک رائے یہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں، میں آپ کی اس کی بات 2 رائے ہے کہ اللہ کی خشیت اور یہ کہ کیونکہ یہ ایک بڑے افسر کی بیوی ہے، بڑے خاندان کی فرد ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں میرا معاملہ ہو تو مجھے بڑا نقصان پہنچنے کا احتمال ہو. لیکن دوسری صورت یہ کہ اے اللہ تو نے کہا ہے کہ لا تقربوا الزنا. بالکل. یہ تجھے میں اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کے قریب نہیں جاتا ہوں تو معاملہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. اور ایک پیغمبر سے تو یہی توقع ہوگی کہ خوف خدا کے سوا کوئی خشیت الہی کے سوا کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ان باتوں کو پیغمبر کو روکے اس سے. تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ اور معاملہ ذرا نازک ہو جاتا ہے کہ خاندانی عورت ہے، صاحب جمال بھی ہے، صاحب مال بھی ہے، اور اس کی طرف سے دعوت بھی دی جا رہی ہے اور وہ سارا اہتمام خود کر رہی ہے. دروازے بند کر رہی ہے بڑے زوردار انداز کے اندر، بڑے جما کر سارے اہتمامات اس نے کیے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے. اس کو آج کے دور کے اعتبار سے بھی دیکھیے. آج ہمارے دور کے اندر جس انداز سے فحاشی اور یعنی کو پھیلا دیا گیا ہے، جتنا اس کو ایکسیسیبل بنا دیا گیا ہے، اور پھر چیٹنگ اور ڈیٹنگ سے لے کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بالفعل زنا کی حرکات تک جو اس کو عام کر دیا گیا ہے، اس سے بھی اس معاملے کو جوڑیے. یہ کتاب الہی یہ صرف صدیوں پرانی باتیں بیان نہیں کرتی، ہمیں ہمارے دور کے حالات بیان کرتی ہے، ہمیں ہماری تصویریں دکھاتی ہے، اور ان تصویروں میں اگر کوئی تصویر ہمیں بری نظر آئے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں راہ بھی سجھاتی ہے. اس طور پر اگر اس واقعے کو اور ان واقعات کو لیں گے تب تو یہ کتابیں زندہ ہوگی زندوں کے لیے، ورنہ یہ قصوں کی کتاب بن جائے گی، کہانی کی کتاب بن جائے گی. تو واقعات تو یہ صدیوں پرانے ہیں، مگر ہمیں اپنا ماحول، اپنا علاقہ، اپنا معاشرہ، ہمارے دور کے حالات بھی دکھائی دیتے ہیں. تو یہ وہ پہلو ہے کہ جو اس پورے واقعے کے اندر ایک نبی علیہ السلام کی عصمت اور حیا، ان کی شرم، ان کا تقوی، ان کی کردار کی درستگی کا بیان بھی ہے، اور دوسری طرف اس معاشرے کے اندر جو برائیاں، بے حیائی کی باتیں، فحاشی عریانی کی باتیں رائج تھیں، ان کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے فرمایا کہ جب مرد اور عورت نامحرم اگر تنہا ہوں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. ایک تو یہ سبق یہ ملا کہ تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو یوسف علیہ السلام دروازے کی جانب بھاگے تو اس گناہ کے ماحول سے بھاگنا چاہیے، دور ہٹنا چاہیے. مزید نکات سامنے نکل کر آتے رہیں گے، لیکن یہ بات تو آپ شیخ صاحب نے بالکل وضاحت سے فرما دی ڈاکٹر صاحب. اب جو آگے بات آتی ہے، جو بہت اہم بات ہے، جس کی وضاحت میں چاہوں گا کہ آپ بالکل اس کو سمجھا دیں ہم سب کو، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم کی آیت میں جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے آیت کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. ایک
वसवसा, एक ख्याल, एक इरादा, जो भी यहाँ पर जो माना है जो आप हमें बताएंगे, वो जुलेखा के जहन में आया और एक ख्याल यूसुफ अलैहिस्सलाम के जहन में। तो जुलेखा और यूसुफ यहाँ पर यानी हम्मत और हम्मा, इसकी क्या यहाँ पर वजाहत है? कि थोड़ा सा हम इसको थोड़ा और पहले लेके जाएंगे और यहाँ हम एक बात बड़ी अहम तफसीर के हवाले से अर्ज़ करेंगे कि कुरान मजीद में जो फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं मुख्तलिफ, वो जिससे मंसूब हैं उसके यानी अरबी के साथ साथ उस ज़ात के हवाले से उस फ़ेल को समझना चाहिए। जैसे हम लोग अभी पिछले दिनों जब बात कर रहे थे कि व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो मखलूक के लिए जब मकर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसके और माना होते हैं। लुग़त में दोनों जगह एक ही माना है, लेकिन मखलूक के लिए और माना है, खालिक के लिए इसके और माना है। इस तरह से हमें इसको समझना चाहिए। जो देखिए आयत का जो इख्तिताम था वो यहाँ पे हुआ था, व कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन। पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किरदार के ऊपर एक मोहर लगा दी गई कि हम इस तरह से मुहसिनीन को जज़ा देते हैं। ठीक। उसके बाद जो जुमला आता है वो ये है कि वरावदत हो अल्लती हुआ फ़ी बैतिहा। रावदत और मुराविदा के माने होते हैं बार बार आगे जाना, पीछे हटना। और इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने यहाँ के ऊपर ये बात लिखी है और बड़ी ज़बरदस्त लिखी है कि किसी से उसकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ काम करवाने की कोशिश करना। असल में जो इसके माने हैं रावदत हो और नफ्सी के, वो बुनियादी तौर पे ये माने, यानी ये कि ये आयत ये बता रही है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं चाहते थे और उसने इस किस्म की बात इरादा किया। हाँ, ये जो जुमला है वह वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा, ये है तलक से जुड़ा हुआ है। हाँ। है तलक अरबी लफ्ज़ नहीं है तलक के माने दावत देने के तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें तंज़ीह के माना भी शामिल हैं, कि यानी बचने के माने भी शामिल हैं, कि एक शख्स बच रहा है, भाग रहा है और दूसरा जो है वो उसको दावत दे रहा है। ये हुरानी लुग़त है कि जिसको अरबी में अडॉप्ट किया गया। अब जब हम्मत बिही और हम्मा बिहा के और लौला अनरा बुरहान रब्बी की हम बात करते हैं, तो जैसे हमने अर्ज़ की कि फ़ेल को शख्सियत के एतबार से समझना चाहिए। तो यहाँ ये कि हम्मत बिहा के माने ये हैं कि उसने बुराई का इरादा किया, और है तलक में जो तंज़ीह मौजूद है, हज़रत यूसुफ़ ने उससे बचने का और भागने का इरादा किया। हम्मा बिहा क्यों? लौला अनरा बुरहान रब्बी, क्योंकि बुरहान रब उनके सामने था। तो हम्मा का फ़ेल दोनों जगह है, लेकिन जुलेखा के एतबार से इसके माने बुराई का इरादा करने के हैं, और वहाँ इसके माने हम्मा बिहा में इसके माने जो हैं हज़रत यूसुफ़ के हवाले से रेजिस्ट करने के और बचाने के माने में। ठीक है। और ज़ाहिर है कि आपने बहुत अहम बात ये उठाई कि जब भी हम बात करें तो ये देखें कि ये फ़ेल किससे मंसूब है ये, और किससे मंसूब हो रहा है ये, क्योंकि नबी का एक फ़ेल और फिर अल्लाह ताला का फ़ेल। वो मकरू व मकर अल्लाह की जो आपने मिसाल दी, बहुत अहम मिसाल दी। इस पर कुछ बात करेंगे मजीद, लेकिन कुछ कॉलर्स हैं उनको पहले ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनिक भाई, यही आज कर रहा हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम जी। अनिक भाई, यकीन करें कि जो इब्तिदा आपके प्रोग्राम की होती है इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत होता है कि उससे ही आदमी में असरात आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मेरा आपने आज मुझे वाकई एहसास हुआ कि ये 4-5 प्रोग्राम देखने पर वाकई किस्से यूसुफ एहसन कसस क्यों कहते हैं, मुझे इसमें सब्र समझने को मिला, मुझे इसमें मकर समझने को मिला, मुझे इसमें बहुत सारी चीजें समझने को मिली। मैं खास तौर पर डॉक्टर साहब का इतना शुक्रिया अदा करना चाहिए। डॉक्टर साहब का जो इतनी गहरी सोच और समझ है कि मैं यकीन उनकी तैमूर फरासत का कायल हूँ, और शुजा भाई भी ने भी जो बातें समझाई वो मेरे दिल में उतरी। मैं इस प्रोग्राम में आप यकीन करें ये करार करना चाहता हूँ कि मैंने इस प्रोग्राम में जब आपका देखा तो मुझे लगा कि मैं कितनी गुमराही में हूँ, लेकिन अनिक भाई बाखुदा मैंने अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत तब्दील किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सुबह जो है अल्लाह के नाम से शुरू होती है। मैं ये मेरा कहने का मकसद है कि क्योंकि दुनिया इतनी पॉलिटेड हो गई है कि ये तमाम इसमें यूसुफ में मैंने महसूस किया हर चीज पहले ही मौजूद थी, असर भी था, सब चीज मौजूद थी, लेकिन आज उसको प्रोपोगेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मुझे ये बताइए कि मैं अल्लाह की राह में, अल्लाह के दरबार में, मैं इतना अदना सा आदमी, जाहिल मुतलक आदमी, मैं चाहता हूँ कि मेरे अल्लाह के दरबार में पहुंचूं, मेरे पास एटलीस्ट 33 नंबर हो। मैं शुजा साहब से और डॉक्टर साहब से पूछ रहा मैं 33 नंबर कैसे हासिल करूं, बस मेरा यही सवाल है। थैंक यू सो मच। क्या कहना है, यानी सिर्फ पासिंग मार्क्स मुझे कैसे मिल जाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और मज़ेदार सवाल है। इस पर हम रखेंगे आपसे गुफ्तगू, लेकिन अगला सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, फरमाइए सर। शफी बात कर रहा हूँ। जी सर।
مجھے کل کے پروگرام کا ایک سوال مجھے کرنا تھا. کل میری لائن نہیں مل سکی تھی. جی سر. جو سورہ بقرہ کی آیت پڑھی گئی تھی اموالکم من الثمرات, جی, تو اس میں اموال جو ہے مال ہے اور ثمرات بھی مال ہی ہے, یعنی میوہ جات اور کھیتی. تو جو کھیتی اور میوہ جات کا کام کرتا ہوگا تو مال بھی تو اس کے لیے وہی ہوتا ہوگا. اچھا, ثمرات کیا ہے پھر؟ جی بالکل ٹھیک ہے, اس پر بات کریں گے اس پر, اور بہت اچھا سوال, یہ بھی علمی سوال ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے پاسنگ مارکس کم از کم 33 نمبر میرے کیسے آ سکتے ہیں؟ شجاع صاحب میں چاہتا ہوں ذرا آپ شروع کریں اس پر, پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائی کے جذبات کی قدر فرمائے اور ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ دے کہ ہم بھی آخرت کے فکر مند ہو جائیں. جہاں تک 33% مارکس کی بات ہے, تو ہم میں سے جتنے لوگ صاحب اولاد ہیں, اگر ان کا بیٹا یا بیٹی یہ کہے کہ میں نے ایگزامز کے لیے 40% کورس کی تیاری کر لی کیونکہ مجھے 40% مارکس چاہیے پاس ہونے کے لیے, تو یقیناً جس قدر مجھے غصہ آئے گا وہ کم ہوگا. اس سے کہ میں نے تم پر اپنی پوری زندگی کھپا دی اور تم صرف 40% کورس کی کوریج کے ساتھ جا رہے ہو, تو بڑا سیویئر رسک ہوگا. ہم اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ A+ لے کر آئے, بہترین سے بہترین مارکس لے کر آئے. اللہ بھی کہتا ہے کہ خوب آگے سے آگے بڑھو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 میں, خیرات کے, نیکی کے, بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ سورۃ الواقعہ میں سبقت کر جانے والوں کی اللہ قدر کرتا ہے. تو ہمیں تو خوب سے خوب تر کی تلاش ہونی چاہیے دنیا سے بڑھ کر آخرت کے حوالے سے. اب وہ ٹپس کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات اخلاص نیت کا معاملہ. دوسری بات رب العالمین سے دعا کا معاملہ کہ مالک, یہی تو سورہ فاتحہ کا حاصل ہے. ہمیں نہیں پتا کہ سیدھا راستہ کیا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کامیابی کے راستے پہ کس طرح چلیں اور منزل مقصود تک پہنچیں. اہدنا الصراط المستقیم. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے علم دین میں مستقلاً اضافے کی کوشش کرنا, تاکہ مجھے میرے رب کی رضا کے حصول کے لیے جو باتیں عمل میں لانی وہ معلوم ہوں, اور جن باتوں سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے اس سے میں بچنے کی کوشش کروں. چوتھی بات یہ ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ ہر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف ٹھہراتا ہے. اپنی وسعت بھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. پانچویں بات ہے کہ اچھے, خیر کے, نیکی کے ماحول کو اختیار کریں. یہ سورہ عصر کا حاصل ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم میں تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سوائے وہ جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک اعمال کیے اور پھر انفرادی زندگی سے آگے اجتماعی زندگی میں آئے, مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. ان بنیادی باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی سی کوشش کریں گے تو امید اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالی ہم پر نظر کرم فرمائے. ہمیں ایک جملہ عرض کریں. جی, آپ کے جملے سے پہلے ایک صرف اور جملہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, آپ نے تو پورا ایک کوزے میں سمندر کو سمو دیا نا. حسن معاشرت ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھا جائے, حقوق اللہ, حقوق العباد, حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں. اور جو 33% کی بات ہی ہوئی, ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے وہ یہ کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو 33% ذہن میں نہیں رکھنے چاہیے, ہمیں 100 میں سے 100 نمبر لانے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بندوں میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں کوشش کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ہم یہ بات عرض کر رہے تھے, آپ دونوں حضرات کی بات کو تائید کرتے ہوئے ہم صرف یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ 33 نمبر یا 100 نمبر حاصل کرنے کے لیے محنت نہ کریں. محنت کریں اللہ کے حصول کے لیے. نمبر دینا اس کا کام ہے, وہ اپنی رحمت سے نمبر دیتا ہے, ہمارے عمل پہ نمبر نہیں دیتا, اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے نمبر دیتا ہے. کیا کہنا ہے؟ اور اللہ یختص من یشاء برحمتہ, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندوں کو مخصوص بھی کر لیتا ہے. یہ بالکل, تو یہ کتنی شان کریمی ہے اس کی. ہم بس اس کے معرفت کے لیے اور اس کے حصول کے لیے کوشش کریں, اور نمبر جو ہیں وہ اس پہ چھوڑ دیں کہ وہ کتنے دیتا ہے, وہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے نمبر دے گا. اور جو فاستبقوا الخیرات کی بات کی شیخ صاحب نے, نیکیوں میں سبقت لینے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے لیے, نمبر لینے کے لیے. جی, اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, خوشنودی رب, خوشنودی رب کے لیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اچھا ڈاکٹر صاحب, کل یہ بات آپ نے کی تھی, جو سوال آ جائے نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تو یہاں پر والثمرات اور مال کا فرق. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے, جس میں اللہ کی طرف سے آنے والی ابتلا اور آزمائشوں کا ذکر ہے. ثمرات, ثمر ہم اس کا ترجمہ اردو میں پھل کا بھی کرتے ہیں. ایک شخص نے
کاروبار میں پیسہ لگایا، ایک شخص نے کسی پروفیشن کو اختیار کیا، بڑی محنت کی، نتیجہ نہیں نکل سکا، یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہو سکتا ہے۔ ثمر کا لفظ بعض اوقات اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، انسان کی محنت کا ایک نتیجہ اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد ناکارہ ثابت ہو، نالائق ثابت ہو اور وغیرہ وغیرہ۔ تو ثمر کے اندر پیداوار کا نقصان بھی شامل ہو سکتا ہے، انسان کی محنتوں کا نتیجہ نہ نکلے یہ بھی شامل ہو سکتا ہے، اس کی اولاد ناکارہ ہو جائے، نالائق ہو جائے، یہ امتحان اور ابتلا بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ تو گویا ثمر صرف روپے پیسے مال تک محدود نہیں، بلکہ انسان کی محنتوں کی جو نتائج نکلنے چاہیے تھے اور وہ نہ نکلے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کا پہلو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق کے معاملوں کو زیادہ جانتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ عرفت بفسق العزائم، عرفت ربی عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اور جو نتائج وہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی پر۔ اس کا بہترین پہلو ہم سورہ کہف میں دیکھتے ہیں، وہ جو بچے کے قتل کا واقعہ ہمیں ملتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا واقعہ ہمیں ملتا ہے قرآن حکیم میں، تو وہاں پر یہ بات آتی ہے کہ اس بچے کو تو قتل کر ڈالا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ یہ ہوا کہ اس کے جو ماں باپ تھے وہ نیک تھے، اللہ تعالیٰ بہتر اولاد عطا فرمائے گا جو ان کے لیے پاکیزہ تر ہوگی۔ تو ہم بظاہر کچھ دیکھتے ہیں اور اللہ کی حکمت اس کے اندر کچھ اور ہوا کرتی ہیں، یہ پہلو سورۃ الکہف میں بہت زیادہ نمایاں ہمیں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ کال دے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ڈاکٹر شجاع صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، کچھ گھروں میں کیا زیادہ تر گھروں میں مسائل چل رہے ہیں کہ اسلام کی روشنی میں بتائیے کہ رشتے دار جو کہ قریب سے قریب تر ہوتے ہیں، جب شادی کی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایسا رنگ دکھاتے ہیں کہ یہی قصہ ہے کہ 22-23 سال کے بعد پھر وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ طلاق کے بعد بیوی بچوں کا خرچہ تو وہ شادی سے بعد بھی نہیں دیتے ہیں گے، اور طلاق کے بعد بھی نہیں دیتے ہیں، اور اپنی بہن بھائیوں کے ہی کہنے میں ہی چلتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اسلام ہمارا کیا سختی بیان کرتا ہے، جو کہ دنیا میں تو گھوم رہے ہوتے ہیں بہت اچھے اس سے کہ بہت اچھے نیک لوگ ہیں، اور وہ ظاہر بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، 5 وقت نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر حال جانتا ہے دلوں کا۔ کیسی افسوسناک بات ہے، کیسی یہ قصہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس وقت ہو سکتا ہے لاکھوں لوگ یہ باتیں سن رہے ہوں، اور جو لوگ سدھر جائیں تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا بھی ہو کہ کچھ لوگ سدھر جائیں، کیونکہ جادو تعویذ بھی وہ کرواتے ہیں اور بیوی بچوں کے خرچے بھی روک لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل تو صحیح ہے، پلیز ڈیٹیل میں بتائیے۔ جی شجاع صاحب سے بات کرتے ہیں، آپ نے کیونکہ شجاع صاحب سے چاہا ہے کہ جواب اس کا، اگلا سوال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ چودھری شریف بول رہا ہوں جی، بہرکی سے۔ جی سر فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے حضرات سے جی کہ زلیخا کی عورت کا عزیز مصر کی عورت کا نام کا ذکر ہے، یہ زلیخا کا نام کہاں سے آیا؟ قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ جی ہاں، کہاں سے یہ علماء کرام یا دوسرے لوگ جو ہیں زلیخا لاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، زلیخا کا نام کہاں سے آیا، کون کن کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اچھا، یہ جو پہلا سوال آیا شجاع صاحب، اس پہ آپ بات فرمائیے کہ رشتہ دار اور شادی کے بعد 23 برس کے بعد طلاق وغیرہ، اور پھر نماز بھی پڑھی جا رہی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی مار رہا ہوں، لیکن میں تہجد گزار بھی ہوں۔ جی اصل میں وہی بات ہے کہ جس کی طرح آپ نے اشارہ کیا تھا، حسن معاشرت اور رب کے ساتھ اپنے معاملے کی درستگی، یا حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کی ادائیگی، یا جس پر ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی مصلی اور مسجد تک محدود نہیں، اسے میرے گھر، میرے معاشرت، میری معیشت، میری سیاست، میری عدالت، میری حکومت میں بھی نظر آنا چاہیے۔ جہاں تک مطلق ہم رشتہ داروں کی بات کریں، جب نکاح ہوتا ہے تو سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کی جاتی، جو رسول اللہ بھی تلاوت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر حقوق مانگتے سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت حدیث قدسی ہے، یہ جو ہم رحمی رشتے کہتے ہیں، بلڈ ریلیشنز، فرمائے یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا، یہ حدیث قدسی اللہ کا کلام۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس کو جوڑے گا میں بھی اس کو جوڑوں گا،
اور جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ کر رکھ دوں گا. بچپن سے ایک حدیث ہم اسکول کے زمانے سے پڑھتے آئے ہیں, لا يدخل الجنت قاطع, قطع تعلقی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یاد رکھنا چاہیے کہ حقوق العباد کی کوتاہیوں کی وجہ سے بڑی بڑی عبادات جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں وہ روز قیامت ضائع ہو جائیں گی, اس معنی میں کہ جن کی حق تلفی کی ہوگی ان کی حقوق کی ادائیگی کی تلافی کے لیے یہ بڑی بڑی عبادات ان کے حوالے کر دی جائیں گی. تو اللہ کے معاملے کے ساتھ ہمیں اپنے معاملے کو بندوں کے ساتھ بھی درست کرنا چاہیے, اور یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے. بنیادی بات فہم دین کم ہے, دین کا تصور بگڑا ہوا ہے, چند عبادات تک ہم نے دین کو محدود کر دیا, یہ اس کے نتائج ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ افراد جو خاص طور پر نمازی پرہیزگار بظاہر نظر آ رہے ہیں ہمیں, جب ان سے یہ عمل ہوتا ہے سرزد تو زیادہ افسوس ہوتا ہے. افسوس ہوتا ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا زیادہ امتحان نماز میں, داڑھی میں, ٹوپی میں نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہمارا امتحان معاملات میں ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شخص نے کہا کہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے, بڑا پارسا ہے. فرمایا کہ کیا تم نے اسے کبھی غصے میں دیکھا؟ کہا نہیں. کیا کبھی اس کے ساتھ مال کا لین دین کیا؟ کہا نہیں. کہا اس کے ساتھ کبھی پڑوس میں رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں. کہا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا جب تک اس طرح کے معاملات نہ کر لو, اس کے متعلق کو رائے قائم نہ کرنا. تو ہمارا امتحان عبادات میں کم ہے, معاملات میں زیادہ ہے. معاملات میں زیادہ, اور خاص طور پر رحمی رشتوں کے تعلق سے. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں ذرا سے اس پہ بھی گفتگو فرمائیے, اور زلیخا یہ نام کہاں سے آیا؟ پہلے ہم زلیخا کی وضاحت کر دیں. ایک جملہ ہے وہ, اصل میں یہ لفظ زلیخا ہے کہ جو تالمد وغیرہ میں یہ لفظ زلیخا آیا ہے, اور اسلامی کتابوں میں روایات میں بہت جگہ ان کا نام رعیل آیا ہے بنسبت زلیخا کے. لیکن یہ کہ زلیخا کی ترکیب جو ہے وہ کیونکہ سمیری ہے اور اس کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے کہ مصر میں یہ نام نہیں رکھا جاتا تھا. رعیل کی ترکیب جو ہے وہ ایجپشن ہے, تو زیادہ ترجیح اس قول کو ہے کہ ان کا نام رعیل تھا, زلیخا نہیں تھا. اچھا, جہاں تک بہن کے سوال کا تعلق ہے, اور شجاع صاحب نے بہت وضاحت سے اس کو کہا, ہم بس اس میں یہ بات عرض کریں گے کہ مثلا میاں بیوی کا رشتہ رحمی رشتہ نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس رشتے کے ذریعے جو حقوق و فرائض عائد کر دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس کا بھی کوئی بدل جو ہے وہ نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. سبحان اللہ. لباس سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اگر کسی شخص کا لباس ہی میلا ہو, وہ چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو, اگر وہ لباس ہی گویا میلا ہے تو پھر اس کی شخصیت جو ہے وہ کتنی داغدار اور کتنی خراب ہوگی. تو اپنے آپ کو ظاہری طور کے اوپر بھی اور اندرونی طور کے اوپر بھی کرنا چاہیے. یہاں حضرت سیدنا حضرت عیسیٰ کی ایک بات عرض کر کے ہم اپنی گفتگو کرتے ہیں. آپ نے ایک جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ ایک پیالہ ہے, اگر وہ باہر سے میلا ہو اور اندر اس میں اچھا شربت ڈال دیا جائے تو کیا تم اس کو پینا پسند کرو گے؟ تو کہا کہ نہیں, ہم اس کو پینا نہیں پسند کریں گے. اچھا, آپ نے فرمایا کہ اگر وہ باہر سے صاف ہو اور اندر شربت جو ہے وہ پینے کی جو چیز ہے وہ گندی ہے تو پینا پسند کرو گے؟ کہا ہم تب بھی نہیں کریں گے. کہا کیوں؟ بظاہر تو صاف ہے لیکن اندر گندا ہے تو بھی نہیں پسند کرو گے, اور اگر باہر سے گندا ہے اور اندر سے صاف ہے تو بھی نہیں پسند کرو گے. تو ظاہر اور باطن دونوں انسان کے صاف ہونا چاہیے, تبھی شخصیت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے پوری بات. اور جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی ڈاکٹر صاحب, یہ جسٹ ہے, شاید یہ خلاصہ ہے اس بات کا, میاں بیوی کے درمیان تعلقات کا, کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم ان کا لباس ہو, وہ تمہارا لباس ہیں. لباس خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں, عیب پوشی کرتے ہیں, پروٹیکشن کرتے ہیں. گفتگو رہے گی جاری, لیکن یہ جو بات آپ نے فرمائی اور اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا, ایک واقعہ بیان کیا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا ایک قول ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں بیان کریں کہ یہ ہم کیا کرتے ہیں. یعنی جو میرے ذہن میں یہ قول کیوں آیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا ان کو پکڑ لیتے ہیں اور بڑی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جو معاملات کی بات کی شجاع صاحب نے, عیسیٰ علیہ السلام کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم مچھروں کو چھاننے بیٹھ جاتے ہو اور بڑے بڑے اونٹ نگل جاتے ہو. ہم مچھروں کو چھاننے بیٹھ جاتے ہیں اور اونٹ نگل جاتے ہیں. خواتین حضرات, گفتگو رہے گی جاری انشاءاللہ تعالی. یہاں جہاں سلسلہ رکا ہے اسی کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکالیے آپ, اور محسن نقوی صاحب یہ فرمائیں گے اس شخص کا نام کہ جس کی خدمت میں ہم
गिफ्ट हैम्पर रवाना कर रहे हैं हस्ब रिवायत। जी डॉक्टर साहब कौन हैं? ये हारून खान साहब हैं कराची से। हारून खान साहब कराची से, खुदा का शुक्र है कोई नाम कराची से भी आया। हम ये समझते थे कि हमारे शहर का कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको इनाम नहीं मिल रहा। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आज जहाँ तक बात पहुँची, यानी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे ज़ुलेखा और दौड़ी, दरवाजे बंद करके, और एक पूरा प्लान बनाया गया। लेकिन एक नबी की इस्मत क्या होती है, एक नबी का ज़ब्त नफ्स क्या होता है, एक नबी की हया क्या होती है, उस पर तफसीली हमने बात की। फिर बुरहान की बात हुई, इससे पहले ही बात हो चुकी है। कल इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं तो दरवाजे पर अजीज़ मिस्र खड़े हैं अपने एक रिश्तेदार के साथ। ज़ुलेखा इल्ज़ाम लगाती हैं फ़ौरन, और वहाँ इस्तेमाल करती हैं लफ्ज़ सू। ये भी डॉक्टर साहब बहुत अहम बात है, यहाँ फाशा का लफ्ज़ नहीं है। सू छोटी बुराई को कहा जाता है और फाशा बड़ी बुराई को कहा जाता है। इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर जब वो इल्ज़ाम लगाती है कि तुम्हारी बीवी के साथ कोई शख्स इस तरह की बुरी नीयत रखे तो उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए, सज़ा दे दो या इस पर अजाब। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश नहीं रहते, अपनी सफाई पेश करते हैं कि नहीं मैं बेकसूर हूं, इसने ऐसा किया। यानी जब ऐसा कोई मामला हो जिसमें किरदार पर उंगली उठ रही हो तो अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। और फिर रिश्तेदार ये कहते हैं कि ये देखो कि कमीज अगर आगे से फटी है तो ज़ुलेखा सच्ची है, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे। और ख़वातीन व हज़रात, नबी हमेशा सच्चा होता है। कल तक के लिए इजाजत। Allahu Ekber, Allahu